नशई से नशा छूटता क्यों नहीं? इंतहाई ज़हीन फ़तीन काबिल लोगों को सिर्फ इसी वजह से तबाह होते देखा कि गाली कोई नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी में इतना मजबूत इरादों का हूँ कि जब चाहूँगा इसको छोड़ दूँगा, मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। दफ्तरी माहौल, घर का माहौल, दोस्तों के झगड़े, दोस्तों के धोखे, प्यार के धोखे के अलावा दोस्तों के धोखे, एक डोज के बाद जब दूसरी डोज, दूसरी के बाद तीसरी, तो वो डोज उसको इस तरह से इतना प्लेजर देती है फॉर द टाइम बीइंग कि उसको बीवी, माँ, किसी का रोना पीटना, घर का बिकना, बच्चों की जिंदगी बर्बाद होना कुछ समझ नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस माशरे का इंतहाई सुलगता हुआ मौजू नशा क्या होता है, आगाज़ दुनिया में कभी तो हुआ होगा, कैसे हुआ, इब्तदाई तौर पे नशा करने वाले लोग कौन थे और फिर ये सदियों का सफ़र हज़ारों सालों में आज यहाँ तक कैसे पहुँचा। कोई भी इंसान नशा करता क्यों है और नशे में जो इस वक्त ट्रेंड्स हैं उसकी इकसाम हैं वो क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। ये हमारा पहला सेशन है। इसका दूसरा सेशन जो है वो उन लोगों के लिए होगा जो वालिदैन हैं, जो घर वाले हैं, बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई। चूँकि एक शख्स जब इस मर्ज़ में मुब्तला होता है तो ये वाहिद चीज़ है जो पूरे घर को बीमार नहीं तबाह बर्बाद कर देती। इस बीमारी में हम डॉक्टर लोग इसको बीमारी कहते हैं। एक आम बीमारी में और इस बीमारी में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि घर में अगर एक फ़र्द कैंसर का मरीज़ है, बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है, कैंसर का मरीज़ है, तो उसमें क्या होता है, वो इंतहाई तकलीफ़ में होता है मरीज़, और उसको एहसास होता है कि मैं बीमार हूँ। वो अपने इलाज के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करता है या कहता है, और घर वालों के लिए रिश्ते की जो तकलीफ़ है उसके अलावा एक ही प्रॉब्लम होती है, वो होती है ख़र्चा। लेकिन नशे के मरीज़ में ये चीज़ बिल्कुल ही उलट है। वो अपने आप को बीमार समझता ही नहीं है। सो मच सो बीमार समझना तो बड़ी दूर की बात है, जो उसको बीमार कहता है वो उससे लड़ता है, उसको बुरा भला कहता। तो ये जो है ये इसका सबसे ज़्यादा तारीक और परेशान कुन पहलू है। तो हम अपनी जो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे तो वो ये है कि नशा क्या है। नशा एक एडिक्शन जो हम मारूफ मायनों में हीरोइन, चर्स, भांग लेते हैं, ये एक कैटेगरी है। इसके अलावा और बहुत सारी एडिक्शंस हैं। आज हम एडिक्शन के टॉपिक पे बात करते हुए सिर्फ इसी हिस्से तक रहेंगे जो चर्स, भांग, अफीन, हीरोइन, गांजा और फिर अल्टीमेट आइस, कोकीन पर रहते हैं। तो दुनिया में इसका आगाज़, हर काम का आगाज़ दुनिया में कभी ना कभी एक दफ़ा हुआ होता है। उसके लिए आप दुनिया को समझिए कि इंसान की जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री का मतलब ये है कि इंसान ने जब लिखना पढ़ना सीख लिया, पत्थरों पे लिखने लगा लेकिन लिखना सीख लिया, वो 5000 साल पहले की बात है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान की हिस्ट्री जो डॉक्यूमेंटेड है वो 5000 साल पुरानी। उससे पीछे मज़ीद 5000 साल जाएं तो वो क्या हैं, वो हिकायात हैं, रिवायात हैं, सॉरी, हम कहते हैं ना फ़लाँ से रिवायत है, कहानियाँ। और उससे 10,000 से पीछे जाएंगे तो वो क़यासात हैं, एक अंदाज़ा है कि शायद ऐसे हुआ होगा। जैसे साइंसदान कहते हैं कि एक अंदाज़ा है कि इस तरह से सितारे टकराए होंगे और फिर ये कुछ हुआ होगा। बिल्कुल इसी तरह से जो तारीख़ में से नशे की शक्ल पहली मिलती है वो शराब है। अब इसके बारे में क्या गुमान है कि शराब किसी बर्तन में या किसी छोटे गड़े में जमा, वो अंगूर गिरे, वो गल सड़ गए और एक प्यास का मारा हुआ शख्स आया और उसने वो पी लिए। उसको पीने से जो मस्ती और सरूर आई है, जब कभी भी होश आया तो उसको याद आया कि ये तब्दीली फ़लाँ चीज़ से हुई थी। तो फिर उसने अंगूरों को इकट्ठा किया और फिर वो अंगूरों के बाद ख़मीर जो होता है, जौ जो होता है, इन चीज़ों से ये काम होने लगा और आगे बढ़ता चला आया। ये तो है जी इसकी हिस्ट्री। तो अब आते हैं कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं
کسی مذہب میں نشے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بہت دھیان سے سننے والی بات ہے۔ جتنے الہامی مذاہب آئے ان کی جتنی مرضی شکل بدل دی گئی ہے، اس میں کسی بھی شکل میں کسی بھی نشے کے بارے میں سپورٹ نہیں کیا گیا۔ غیر الہامی مذاہب میں صرف ہندو مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی مذہبی جو بڑی اہم کتابیں ہیں وہ پڑھیں تو وہاں اس کا تصور نہیں ملتا۔ وہ سوم رس کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، ہمارے ساڈے بڑے تھے انجی کرتے سی، تو یہ اس طرح کا کام ہے، ان کے بھی اس میں یہ شامل نہیں ہے۔ تو مذہب کا بھی تصور آ گیا کہ مذہب میں نشے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت بڑے بڑے سائیکالوجسٹوں کو میں نے بفضل تعالیٰ بہت حیران کیا، کیونکہ سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان جب نشہ کرتا ہے، اس کی ماں نے، باپ نے، دادا نے، پردادا نے، کسی نہ کسی نے وہ نشہ کا عادی تھا، تو وہ اینسیسٹر سے، بزرگوں سے اس نسل میں جا کے اس خاص لڑکی یا لڑکے پہ اس کا اثر ہوا اور اس نے نشہ کیا۔ میں چونکہ اس سبجیکٹ کی تیاری کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ شراب کب حرام ہوئی ہے؟ مدینہ میں جا کے 13 سال جو مکہ میں گزرے ہیں، ڈیفینیٹ ہے کہ چونکہ حرام نہیں تھی تو اس میں لوگ پیتے تھے، جس میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے کبھی بھی منہ نہیں لگایا تھا، وہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اسی سے اصول تدریج آتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑا جائے۔ جب حکم آ گیا کہ شراب کا پینا، پلانا، بنانا، بنوانا، لے جانا، اٹھوانا، لکھنا، لکھانا، ہر شکل میں اس کو حرام دے دیا گیا، تو کیا کیا تھا مکہ میں لوگوں، مدینہ میں لوگوں نے؟ گھروں کے باہر اسی لمحے باہر پھینک دی۔ جس کے ہاتھ میں پیمانہ پکڑا ہوا تھا اس نے اسی لمحے پھینک دیا، جو پی چکا تھا اس نے الٹی کر دی، کیا کر دی۔ یہ فالوورشپ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اطاعت سے اوپر کا درجہ اتباع۔ لیکن یہ بات جو ہے نا، غور کریں تو اس سے بھی کہیں اوپر کی ہے۔ ان کی نسلوں میں تو کوئی نشئی پیدا نہیں ہوا، جبکہ اس سے پہلے پتہ نہیں ان کے کتنے بزرگ جو ہیں یہ کام کرتے آ رہے تھے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ آج نہیں تو کل سائنس اپنی اس تھیوری کو ریوائز کرے۔ تو اسی طرح سے نشے کا مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، یہ سائنس کہتی ہے۔ اور یہ جو کچھ میں یہ ذرا قریب کر کے دکھا سکتے ہیں؟ اچھا آ گیا، وہ آ گیا جی۔ تو اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تفصیل میں دوبارہ بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ سائنسدانوں کے پاس کیا چیز ہے؟ سائنس کے پاس معجزے نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی وہ ان کو مانتی۔ سائنس یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نالج آف فیکٹس۔ وہ حقیقت جو آپ کے سامنے آ گئی ہے اس کو وہ سائنس کہتے ہیں۔ تو یہ جو میرے ہاتھ میں یہ پکڑا ہوا کاغذ ہے، آپ اگر اس کو دیکھ سکیں تو ایک تصویر دماغ کی یہ ہے اور ایک تصویر یہ ایک نارمل دماغ ہے۔ یہ آدمی پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، یہ نشہ نہیں کرتا۔ یہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا، یہ نشہ جب کرنے لگ گیا یہی آدمی یا عورت، تو اس کے دماغ کی حالت پھر یہ ہو گئی، یہ جو رنگوں کا اور سائز کی چینج نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دین کہتا ہے کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تو یہ چیز ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، یہ باتیں ہم انشاءاللہ آج اور اس سے اگلا سیشن جو ہوگا اس میں کریں گے۔ تو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن حرام کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایک دفعہ ایک پاکستان کا ہمارا ایک بہت بڑا نام ہے اس کلب کا، وہاں مجھے ایک صاحب نے کہا کہ تم بڑیاں گلاں کرنا ہے، مجھے کوئی ایک آیت نکال کے دکھاؤ، کوئی ایک آیت جس میں لکھا ہو کہ شراب حرام۔ اب جتنا قرآن کا علم مجھے ہے، سارا تو نہیں ہو سکتا نا، کسی کو بھی نہیں ہو سکتا، تو اس میں سوچ میں پڑ گیا کہ حرام کا لفظ تو شراب کے لیے نہیں استعمال ہوا۔ تو میں نے ان سے ان کا نام لیا،
میں کہ جی جو قرآن نے کیا کہا ہے میں وہ آیت آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ایک اور بات سمجھ لیجیے، اور اس شخص کا تعلق انتہائی مذہبی گھرانے سے تھا، اور وہ کوئی 20-25-30 سال کا آدمی نہیں ہے، پاکستان میں ایک خاص فیلڈ میں اس کا ایک خاص نام ہے۔ تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ مجھے نجس اور حرام کا فرق بتا سکتے ہیں؟ تو کہنے کہ پروفیسر تو ہیں تو ہی دس دے۔ تو میں نے ان سے کہا جی کہ حالت استقرار میں حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، آپ اتنے بھوکے ہیں کہ بس پتہ نہیں اگلا سانس آپ کا رہے گا کہ نہیں رہے گا، تو آپ اتنا کھا سکتے ہیں کہ جس سے آپ کی جان بچ جائے۔ لیکن نجس وہ ہوتا ہے جو کسی بھی حال میں حلال ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ 1 منٹ کیوں نہ ہو۔ تو نشہ جو ہے یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کو کسی درجے میں حلال کہا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ تو آپ کے دین کا تصور آپ کے سامنے آ گیا کہ اسلام کی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اب آتا ہے کہ کوئی بھی انسان نشہ کرتا کیوں ہے؟ اس کی کچھ تو وجوہات ہوں گی کہ وہ ایسا کرتا ہے۔ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک، سوائے اس کے کہ جو مریض یہاں پر تشریف فرما ہے اس کے علاوہ میں بات کروں گا، باقی ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت وہ کہاں سے مل سکتا، اب تو سارا کچھ آن لائن ہو جاتا، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ اسی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ تو اس وقت میں اس کی وجوہات کی بجائے بات صرف یہ کروں گا کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ کرتے کیوں ہیں۔ اس میں اکثریت جو اسٹیٹسٹکس سامنے آئی ہے وہ پیئر پریشر ہوتا، وہ کالج کے یونیورسٹی کے کلاس فیلو ہوں، کاروبار کے دوست ہوں، کہ یار ٹرائی تو کرے، یہ کوئی ہم تمہیں یہ تھوڑی کہا ہے کہ تم ہر وقت کرو، بس ایک آدھ دفعہ کر کے دیکھو تو صحیح کہ یہ چیز کیا ہے، تمہیں پتہ چلے کہ یہ بھی ایک دنیا ہے، ہر چیز ٹرائی کرنی چاہیے۔ تم ہوٹلوں میں نہیں جاتے کہ پھجے کے پائے اچھی ہیں تو فلاں کا فلاں چیز اچھی ہے، اس کو دیکھو تو صحیح یار، تمہیں پتہ لگ جائے گا، تم دنیا میں آ جاؤ گے۔ تو وہ جو پیئر پریشر ہوتا ہے، ماحول کا پریشر، اس میں آ کے انسان پہلی دفعہ یہ قدم اٹھا لیتا، اور پھر یہ ایک ایسی دلدل ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بچنے کا کیوں زور دیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی چراگاہ کے بارے کے جیسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک جانور اگر داخل ہو جاتا ہے تو وہ چرتا چرتا کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، جس نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ شاید میں 1-2 دفعہ منہ مار کے ایک آدھ چینی کھا کے باہر نکل جاؤں گا، پھر وہ اس کی ضرورت بن جاتا۔ تو ایک تو یہ وجہ آ گئی۔ اب اس کے بعد دوسری وجہ کیا؟ دوسری وجہ جو ہے وہ آج کا ماحول جو ہے وہ پریشانی اور مایوسی ہے۔ آپ کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، نوکری مل کوئی نہیں رہی ہے، گھر میں میاں بیوی کے درمیان مسائل ہیں، اور وہ خامن جو ہے وہ بیوی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، بچے ہو گئے ہیں، معاملات اور مسائل ہیں، دکھ کی اس گھڑی میں اس کا کوئی ہمدرد بن کر اس کو وہ اس طرف لگا جاتا ہے، اور کوئی خاص امتحان تھا اس کے ساتھ، یعنی فیوچر کا کوئی بہت بڑا خواب تھا وہ ٹوٹ گیا، تو آدمی اس طرف آ جاتا ہے۔ اور یہ جو دنیاوی طور پہ محبت میں ناکامی، اب تو خیر اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا کیونکہ اب گنتی نہیں ہوتی کہ کتنی ساری ہیں، تو ایک آدھ بیچ میں ناکام بھی ہو گئی، تو اس لیے یہ وجہ اب، جبکہ آج سے 30-40 سال پہلے یہ بات معنی رکھتی تھی۔ اچھا، پھر ہوتا ہے کہ آدمی ایسی محفل میں جا بیٹھتا کہ وہاں پر جب سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے چلو ایک دفعہ ہمہ یاراں دوست، ہمہ یاراں بہشت، اس طرح کی بات کہہ کے اس کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ ان کو سوشل ایڈکٹ کہتے ہیں، کہ جو کبھی کبھار محفل ہوتی ہے تو اس میں کبھی کوئی سوٹا کسی چیز کا لگا لیتے ہیں، اور دوسروں کو اپنی پاور دکھانے کے لیے کہ میرے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور میں نے چند انتہائی ذہین، فطین، قابل لوگوں کو صرف اسی وجہ سے تباہ ہوتے دیکھا کہ گالی کوئی نہیں، میں تو اپنی زندگی میں اتنا مضبوط ارادوں کا ہوں کہ جب چاہوں گا اس کو چھوڑ دوں گا، مجھے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ دفتری ماحول، گھر کا ماحول، دوستوں کے جھگڑے، دوستوں کے دھوکے،
پیار کے دھوکے کے علاوہ دوستوں کے دھوکے اور سابقہ کسی دکھ کو جب آدمی نہیں کر پاتا. اور ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ ماحول میں میوزک ہے. آپ فلمیں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی دکھاتے ہیں کہ جب ہیرو خاص طور پہ یا ولن کی باتوں کو تو آپ اتنا نہیں دیکھ رہے ہوتے, سب کانشیسلی دیکھتے ہیں, لیکن کانشیسلی سب کانشیسلی ملا کے جس کو دیکھتے ہیں وہ ہیرو ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر شراب خانے جاتا ہے جو کبھی نہیں گیا ہوتا, تو پہلا پیگ ہی اس کو چڑھ جاتا ہے, تو یہ چیز وہ خود سے کر بیٹھتا. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو اس کو اس طرف لے کے جاتی ہے وہ اس کا طالب علمی کا دور ہوتا ہے. امتحان میں ناکام ہو گیا. پھر اس کے بعد اور بڑی جو خوفناک چیز ہے وہ مرد حضرات, خواتین نہیں, مرد حضرات کے نشہ کرنے کی ایک وجہ اپنی انٹرٹینمنٹ کو پرولونگ کرنا ہوتا ہے. اور یہ یقین رکھیں میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں, یہاں کھڑا ہو کے بات کرنے سے پہلے پتہ نہیں کتنے دن, کتنے ہفتے, مہینے, کیونکہ کسی بھی چیز کو جب میں پہلی دفعہ کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے پیچھے بہت زیادہ ریسرچ ورک ہوتا ہے. اس کی کتابیں پڑھنے سے زیادہ اس فیلڈ سے متعلقہ لوگوں سے میں ملا ہوتا ہوں جو اس کام کو جانتے ہیں, اس پروفیشن کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں. تو وہ جو عارضی پلیئر ہوتا ہے وہ چند لمحے کی خوشی وہ نہ اچھا شوہر بناتی ہے اور نہ اچھی اولاد پیدا کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب کچھ نشے کی کیفیت میں ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ یاد رکھیں, میں آپ کو اپنی ایک ذاتی مثال دینے لگا ہوں. میرے وہ دانت جو نکلی, ان سے جب میں کوئی چیز چباتا ہوں تو وہاں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا کھانے کا. آپ کے چونکہ سب کے اپنے دانت ہیں, دوبارہ سنیے کہ چھوٹی سی بالکل انڈائریکٹ مثال دے رہا ہوں کہ میرے وہ دانت اس چیز کا ذائقہ محسوس نہیں کرتے جو آپ کے کرتے. تو اسی طرح سے جو مرد حضرات گمراہی میں یہ استعمال کرتے ہیں اس لیے, تو وہ اب نشے میں کون کون سی چیزیں فال کرتی ہیں اور کیوں انسان نشے کو چھوڑ نہیں پاتا. لیکن شراب سے آغاز ہوا, پھر اس کے بعد افیون جو ہے یہ بھی 7,000 سال پہلے دریافت میں آئی. سب سے پہلے شراب, پھر افیون آئی. بھنگ یہ ہمارے درباروں کے ارد گرد پیا جانے والا مشروب بھی, چونکہ بھنگ کے پودے بڑے عام ہیں. جنہیں پیتی بھنگ وہ کدی نہ ہویا تنگ, اینو پی کے ویکھ لے. تو وہ پھر آپ جیسے نوجوان کہتے یار آخر کوئی تو بات ہوگی, اتنا سمجھدار آدمی یہ بات کر رہا ہے. اور پھر وہ پنکج اداس کہتا ہے اس کے پینے سے پگھلتی ہیں غم کی زنجیریں, ایک طرف ہے اس کا گھر ایک طرف ہے میں کدا, میں کدے سے اٹھا تو کدھر جاؤں گا, تیرا گھر چھوڑ دوں گا تو میں مر جاؤں گا, جاؤں تو جاؤں کہاں, شراب چیز ہی ایسی ہے نہ چھوڑی جائے میرے یار کے جیسی ہے. تو یہ شرابی غزلیں بھی بڑا غرق کرتی, کیونکہ مائنڈ ایک پکچر بناتا ہے, وہ ایک خاص ماحول دیتی ہے اور اس میں انسان شکار ہو جاتا. تو پہلے جو نشے تھے اچھے تو وہ بھی نہیں تھے, نقصان تو ان کا بھی تھا. یہ جو ابھی میں نے کہے آپ سے, یہ بھنگ ہے, شراب ہے اور ایون چرس بھی ہے. تو پہلے جو چرس ہوتی تھی نا, آج سے کوئی 30 سال پہلے, تو پہلے جو نشے تھے وہ ایکسٹریکٹ ہوتے تھے نیچرل ہربل سے, وہ جڑی بوٹیوں سے بنائے جاتے تھے. اب وقت کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کی جگہ جو ہے نا وہ کیمیکلز نے لے لی ہے, اس سے وہ پیوریفائی بھی ہو گئے ہیں اور انتہائی زیادہ اسٹرانگ بھی ہو گئے, انتہائی زیادہ اسٹرانگ ہو گئے. اور کتنے سستے اور کتنے گھٹیا کیمیکل سے بنتے ہیں ان کے نام میں یہاں اس لیے نہیں لوں گا کہ شوق میں کہ اگر اتنی آسانی سے اور اتنی سستی بن سکتی ہے تو پھر چکھنے میں, ٹرائی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. تو اس چیز سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, ہماری نسلوں کو بھی. تو اب یہ جو آئس ہے یہ خاص طور پہ نشہ جو ہے یہ یوتھ میں بڑی تیزی سے پاپولر ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ واحد ایسا نشہ ہے کہ جو
شراب عقل کو، دماغ کو معاف کر دیتی اور انسان جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہنا چاہیے. اور دوسرے نشے بھی اس سے ملتا جلتا کام کرتے ہیں. ہیروئن ہو، بھنگ ہو، افین ہو، وہ آپ کو ہر وقت ٹن رکھتی ہے. ٹن جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آئس آپ کو ٹن نہیں رکھتی. یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھا دیتی ہے. آپ کو کئی کے دن آپ جاگیں، آپ کی کارکردگی میں 2-3-4 دن کو فرق ہی نہیں پڑتا. اس لیے کوئی انتہائی مشکل ترین امتحان کی تیاری کرتے ہوئے اس ملک و ملت کا سرمایہ بننے والے، ماں باپ کے خوابوں کی تعبیر بننے والے، اپنے بہترین مستقبل کے بالکل قریب پہنچنے والے طالب علم بھی کسی کے مشورے پہ یہ کہتے ہیں یار تم نے امتحان دینے تک نا 2-4-6 دن امتحانوں تک استعمال کر لو، اس کے بعد نہ کرنا، تم نے کوئی نشئی بننا اور تم اس نیت سے تو کر ہی نہیں رہے ہو، نہ تم کسی کے کہنے پہ کر رہے ہو. پھر اس کے بعد نہیں چھوڑ پاتا. نشئی سے نشہ چھوٹتا کیوں نہیں؟ وہ کیوں نہیں چھوڑ پاتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے. دیکھیں بیوی بچے رل جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، بلکتے ہیں کہ کھانے کو گھر پہ کچھ نہیں ہے. بیوی شکایت کرتی ہے کہ میری عزت محفوظ نہیں ہے، محلے میں لوگ مجھے اس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، گھر بک گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا. تو آپ کے ذہن میں ایک سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یار یہ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، باپ کے کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا، ماں جو ہے وہ بالکل ہی بستر سے لگ گئی ہے. وہ پاگل تو ہوتے ہیں نشے میں، لیکن اتنے بھی نہیں ہوتے کہ ان کو پتہ نہ لگ رہا. تو پھر وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بڑا ہی خوفناک لیکن بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا. مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا. تو ایک بہت بڑے سائیکیٹرک ایکسپرٹ نے مجھے ایک سوال کیا، یہ بڑی توجہ سے سنیے گا، آپ کو بے شمار مسئلوں کا حل مل جائے گا کہ یہ جب ایک دفعہ شکار ہو جاتا ہے تو کون سی چیز اس کو روکتی ہے؟ نہ اس کو مذہب، نہ ماں، نہ باپ، نہ خاندان کی عزت، نہ اپنی عزت، نہ کاروبار. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے مجھے سادہ زبان میں سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ آپ زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوئے تھے؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں سوچ میں پڑ گیا. مجھے سوچنا پڑا کہ میں زندگی میں کبھی خوش نہیں ہوا، یا ہوا ہوں تو میں اس کو کون سی خوشی بتاؤں. اور یہ کون شخص آپ کی طرح 20-30-40-50-60 سال کا آدمی نہیں بات کر رہا، اس سے بھی زیادہ سینئرز کا بھی سپر سینئر سٹیزن ہوں. تو میں نے کہا جی کہ جب میری گریجویشن ہوئی تھی تو یونیورسٹی کی اس کھڑکی سے جہاں سے مجھے رزلٹ پتہ لگا، وہاں سے مسجد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 100 قدموں کے فاصلے پہ تھی کہ میں جا کے وہاں نفل پڑھوں. مسجد تک جانا میرے لیے خوشی سے محال ہو گیا تھا. سچ مچ میرے قدم کہاں پڑ رہے تھے، یہ آج مجھ کو کیا ہوا. تو وہ میری وہ حالت تھی. میں کہ جی تب میں، وہ میری زندگی میں موسٹ پرائڈ لائف ہے ٹائم تھا. اس نے کہا کہ آپ پہ میری بات بہت زیادہ فٹ ہو جائے گی. اب اس کو کم از کم 200 سے ملٹیپلائی کریں. فرض کریں کہ آپ کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں 100 کلو خوشی ہوئی تھی، تو اس کو کم از کم 200 سے ضرب دیں. تو نشئی جب نشہ کرتا ہے، ڈوز لیتا ہے، ایک ڈوز کے بعد جب دوسری ڈوز، دوسری کے بعد تیسری، تو وہ ڈوز اس کو اس طرح سے اتنا پلیئر دیتی ہے فار دا ٹائم بینگ کہ اس کو بیوی، ماں، کسی کا رونا پیٹنا، گھر کا بکنا، بچوں کی زندگی برباد ہونا کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ عارضی خوشی اس پہ پریویل کر جاتی ہے، لیکن وہ عارضی ہوتی ہے. جب وہ اس فیز سے باہر آتا ہے تو اس کے فوراً بعد پھر اس کی اگلی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اگلی ڈوز کب ملے. کوئی 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے. میں جن اداروں کے ساتھ اور جن کے لیے کام کرتا ہوں، اس میں پاکستان نہیں دنیا بھر میں جو ادارہ ایک نام رکھتا ہے، اس وقت 350 سے زیادہ فاؤنٹن ہاؤس ہیں دنیا میں. سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو ہے وہ امریکہ میں ہے، نیو یارک میں، اور بھی ہیں لیکن سب سے پہلا وہاں قائم ہوا تھا. پاکستان کا جو فاؤنٹن ہاؤس ہے اس کی کارکردگی پوری دنیا میں سب سے بیسٹ مانی جاتی ہے. یہاں کا ایم ایس اس کی فیملی کو باقاعدہ
وہاں پہ جی سرکاری اسٹیٹ اس میں گیسٹ بنا کے بلایا گیا اور 2 ہفتے رکھا گیا. یہ اس ادارے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. تو وہ جو اس کی خوشی ہوتی ہے وہ میں نے بات بتا دی. اب اس کا ایم ایس جو ہے، میں اس کے پاس بیٹھا تھا چونکہ میں وہاں کا ڈائریکٹر بھی ہوں. تو ایک صاحب کسی سفارش کے ساتھ کسی کے ساتھ آئے، تو وہ آئس کا ایڈکٹ تھا. تو کہنے لگا کہ میں اپنا علاج کرانا چاہتا ہوں. کیونکہ میں نے سر وہی صاحب زندگی میں پہلی دفعہ کسی ایڈکٹ کو دیکھا تھا کہ وہ خود آیا کہ میں اپنا علاج کرانا چاہتا ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوئی. ایم ایس صاحب نے 2-3 سوال کیے، پھر سائیکالوجسٹ کو بلایا کہ اس کی ہسٹری لو اور پھر مجھے بتاؤ. جب وہ چلا گیا تو میں نے بہت اپریشیٹ کیا. میں کہا ڈاکٹر صاحب میں نے تو زندگی سے پہلی دفعہ، کہتا آپ نے دیکھا پہلی دفعہ ہے. ایسے کئی کیسز آتے ہیں. تو میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا خیال تھا کہ نشئی جو ہوتا ہے وہ کبھی نشہ چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، سیریسلی نہیں کرتا، قسمیں کھائے تو وہ ایک الگ بات. تو یہ تو میرے لیے بہت بڑی انفارمیشن ہے. اس نے کہا آپ کے لیے انفارمیشن ہے، میرے لیے تو یہ ریپیٹیشن ہے. اکثر ایسے کیسز آتے ہیں. پھر مجھے تجسس ہوا، چونکہ میں اس آپ کے لیے لیکچر کی تیاری میں مصروف تھا. اس نے کہا کہ آئس لیتے لیتے یا وہ اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ 5,000 روپے جو کہہ رہا تھا، 5,000 روپے کی آئس روز لینے کے باوجود بھی اس کو مزہ نہیں آ رہا. تو میں کہا ڈاکٹر صاحب ایسے مذاق میں بھی اور انتہائی سیریسلی بھی کہ ہم کیا کریں گے کہ اس کو مزید مزہ لینے کے لیے کوئی چیز دے سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں، یہ لوگ بڑے شارپ ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو یہاں کنفائن کراتے ہیں، بیچ میں گیپ آتا ہے تو باڈی میں ٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، جسم سے نشے کا زہر نکل جاتا ہے خون میں سے، لیکن ان کے خیال اور خواہش میں موجود ہوتا ہے. اس گیپ کے بعد جب یہ دوبارہ جا کے نشہ کرتے ہیں تو اور ہی مزے بڑھ جاتے ہیں. تو وہ جو میں نے کہا نا کہ کم از کم 200 سے ضرب دیں تو ایک تو آپ کو سوال کا یہ جواب مل جانا چاہیے کہ وہ نشہ نہیں چھوڑتے، دنیا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا؟ اس کی یہ وجہ انتہائی خوفناک ایک چیز جو میرے سامنے آئی ہے، اور آپ یہ کہہ لیں خاندانی خون کا اثر ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت کوئی نہیں کی ٹیچنگ میں، اس کے باوجود وہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی کامیاب ٹیچر بنی ایک بہت بڑے انگریزی سسٹم کی. تو اس نے ابھی پاکستان سے شفٹ ہو گئی. اس نے مجھے کہا کہ بابا یہ بہت بڑا اور بہت اچھا فیصلہ ہوا کہ میں ٹیچنگ میں گئی اور ایک بڑے ادارے میں گئی، ورنہ بطور ماں مجھے کبھی بھی پتہ نہیں لگنا تھا کہ بچے کرتے کیا ہیں، جو نشہ کرتے ہیں اس نشے کی طرف آتے کیسے ہیں. یہ تو خیر اتنی اہم بات نہیں تھی میرے لیے، چونکہ میں یہ جانتا ہوں. جو اس نے مجھے کہا کہ 10 سال کے بچے بھی، غور سے سنیے، ڈرگ لے رہے ہیں. تو اب وہ چیز میرے علم میں نہیں تھی. میں نے سائیکالوجسٹ سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ہے. پھر میں نے اپنی بیٹی سے اس کی تصویریں منگوائیں. ویلو، VELO، ویلو اس کا نام ہے. بڑی ہی ٹیسٹی زبردست قسم کے فلیور اس میں ہوتے ہیں اور وہ منہ میں رکھی جاتی ہے. آپ سمجھیں چنگم کی طرح. چنگم تو خیر وہ رہتی ہے، وہ گھل جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ زندگی میں یعنی ٹین ایج میں پہنچنے سے پہلے اس کے شکار ہو جاتے. دوسری بات جو تعلق رکھتی ہے، یہ مثال جو ہے نا یہ اگلے سیشن سے تعلق رکھتی ہے، جو پیرنٹس کے لیے ہوگا. تو ماں باپ اپنے بچوں کو کتنا، وہ کہتی کہ میرے سے جب آ کے کئی دفعہ میں والدین کو بلا کے بتاتی تو وہ الٹا مجھ سے ناراض ہوتے کہ آپ ہمارے بچے کے بارے میں کیسی باتیں کر رہی ہیں. تو کہتی مجھے ہنسی آتی کہ یہ والدین کتنے معصوم ہیں. تو یہ بڑی آنکھیں کھولنے والی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو اب جو میں نے آپ کو نشے کی صورتیں بتائیں کہ ہیروئن، گانجا، آئس سب سے خطرناک ہے، ویڈ، سگریٹ. دیکھیں ایک اور بات سمجھ لیجئے، سگریٹ کا جو میں نے آپ سے نام لیا، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک دفعہ قانون پاس ہوا تو سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مضر. دوسرا یہ کام ہوا ہے کہ اب اس کے اشتہارات جو ہے وہ ٹی وی پر نہیں آتے ہیں، پہلے بہت آتے تھے.
لیکن اس کے بننے بنانے بکنے بکوانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ٹوبیکو کمپنیز کے شیئرز انتہائی بڑی پرائسز میں. آج سنیے جو کہتے ہیں نا کہ سگریٹ مکروہ تو ہے لیکن حرام. اسلام نے کیا کہا ہے کہ جس کی تھوڑی مقدار بھی نشہ دے وہ حرام. اب جیسے جیسے دنیا نے ترقی کی ہے، سائنس نے ترقی کی ہے، تو یہ آپ کو کوئی 2-3 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اب کیا ہوا ہوگا، 4000 سے زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ کیمیکلز سگریٹ کے تمباکو میں سے دریافت ہو چکے ہیں. ابھی ہم کہتے ہیں یہ حرام. اور 95% نشے جو ہیں، یہ والدین بڑے دھیان سے سنیں، ویسے تو اگلی دفعہ پھر دہرا دوں گا اس بات کو. 95% نشے اور ان کی اقسام، ان کا آغاز سگریٹ سے ہوتا ہے. چھوٹے بچے اسکول کے جو سگریٹ پیتے ہیں نا، وہ نشے کے طور پہ نہیں پیتے. They want to show they have become adult, they have become strong, they can take decisions. وہ اپنے بڑے ہونے کا اعلان کرنے کے لیے سگریٹ کا سوٹا لگاتے ہیں. اور پھر اس کے اب وہ جو سگریٹ کی بو والا مسئلہ تھا وہ ای سگریٹ نے حل کر دیا کہ وہ اگر رضائی کے اندر بھی بچہ پی رہا ہے تو والدین کو پتہ نہیں لگتا. نسوار، اس کے اوپر ایک ڈاکٹر صاحب جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور ہیں بھی پختون، اس نے اپنی زبان میں، کیونکہ پشتو آدمی بولنے والا، جیسے ٹھیٹھ پنجابی بولنے والا جس کی اردو اچھی نہ ہو تو بڑی آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اردو سپیکنگ. تو اسی طرح اس نے جب یہ جملہ استعمال کیا نا کہ دھیان سے سنیں کہ میں خود پٹھان ہوں، اس کے نقصانات جو نسوار کے اس نے بتائے ہیں، وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ اس جگہ پہ اور ادھر جب رکھی جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی وہ اس کا جو سلائیوا تھوک ہے وہ ان گلینڈز کے ساتھ براہ راست دل پہ اثر کرتا. وہ 18 منٹ کی بہت کمال ویڈیو تھی جو میں نے اس کو دیکھا، سنا، سمجھا. تو یہ تھے کہ نشے کا دنیا میں آغاز کیسے ہوا، نشہ کہتے کس کو ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں. اب اس کے نقصانات کی طرف آتے ہیں. دیکھیے اس کے، میں شراب سے شروع کرتا ہوں. اسلام نے احادیث میں، چونکہ اس وقت یہ باقی نشے تو نہیں تھے، اس وقت تک کا تیز ترین نشہ جو ہے وہ شراب تھی. پھر پچھلے 100 سال میں شراب کے اوپر جو ریسرچ ہوئی ہے اس کا خلاصہ پتہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ گلاس جو پکڑا ہے شرابی نے پیمانہ، اور یہ ہونٹ سے لگایا ہے، سب سے پہلے جو ہم پیتے ہیں یا کھاتے ہیں اس حصے پہ ٹچ کرتا ہے، یہ باہر والے پہ. یہاں جیسے ہی وہ لگی ہے اس کے بعد دانتوں کو لگی، مسوڑوں کو لگی، زبان کو لگی، حلق کو لگی، زبان کے نیچے لگی، پھر یہاں سے گزری، جہاں جہاں لگی وہ وہاں بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جن کی بڑی تفصیل ہے. یہ جو میرا صرف شراب پہ لیکچر ہے اس میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ جہاں جہاں سے گزرتی ہے اور گزر کے جسم سے نکلتی ہے، یعنی یہاں سے لے کے جسم سے نکلنے تک کے جتنے مراحل ہیں، اس میں جتنے بھی باڈی آف پارٹس جو ہیں وہ سب متاثر ہوتے ہیں. نشہ جو ہے کسی بھی قسم کا، تو جسم کی طرف آؤں تو وہ آپ کے زبان یا ناک یا کان، جہاں جہاں سے بھی وہ لیا جاتا ہے وہ وہیں سے آغاز کرتا ہے اپنی تباہی کا، اور پھر خون میں شامل ہوتا ہے. سب سے بڑا جگر جو ہے وہ اس کا شکار، کیونکہ اس کی سب سے زیادہ، کیونکہ دیکھیں جس میں تھوڑی عقل ہوتی ہے وہ اپنے کہتے ہیں چور کو نہ مارو، چور کی ماں کو مارو. تو جگر جو ہے وہ ہمارے جو دفاعی نظام ہے باڈی کا، اس کا قلعہ ہے، سپہ سالار بھی ہے، اور اس کا آپ یہ سمجھیں کہ قلعہ ہے مضبوط.
تو جیسے ہی کوئی انسان نشہ کرتا ہے کسی بھی قسم کا تو جگر فوراً اس کا توڑ کرنا شروع کر دیتا. جب بار بار نشہ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دن رات ایک آدمی جاگے گا, دن رات کام کرے گا, تو جتنا مرضی ذہین ہو, جتنا مرضی طاقتور ہو, ایک دن آ کے گر جاتا. تو یہ اس کے آتے ہیں جسمانی نقصانات. پھر اس کی بہت زیادہ تکلیف. آپ دیکھیں کہ وہ بلکہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین آپ کو نہ کر دوں. یہ آپ دو تصویریں دیکھ رہے ہیں دماغ کی, ایک یہ ہے اور ایک یہ والی. اب یہ دیکھیں کہ جب انسان صحت مند ہوتا ہے, وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے, عورت ہے یا مرد ہے یا بچہ ہے, اس کا دماغ جو ہے نا وہ نشہ جب وہ نہیں کرتا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ والا دماغ یہ صحت مند ہے. اس میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو. یہ نیلا حصہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جیسے جیسے انسان نشہ کرتا ہے تو ویسے ویسے یہ دیکھیں کہ نیلا حصہ کہاں گیا. یہ کتنا بڑا حصہ ہے, یہ کتنا سکڑ گیا. تو ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہیومن برین جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اینیمل برین جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بڑا حیران کن جملہ جو پرسوں جس سے میں نے آخری دفعہ اپنے اس آج کے لیکچر کو ریوائز اور ریوائیو کرنے کے لیے ملا سر, اس نے کہا کہ جی میری آج کی ملاقات کا خلاصہ آپ یہ لے کے جائیں, جہاں کہیں آپ نے لیکچر دینا ہے لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو ایڈکٹ ہوتا ہے, جہاں آپ کا دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے, اس کا دماغ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کی اس سے بڑی کوئی خواہش کوشش نہیں ہوتی کہ میری خواہش کہاں سے کیسے پوری ہو سکتی ہے. اس لیے اس کو اینیمل برین اس لیے کہتے ہیں, یہ جو حصہ اس کا بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے نا, اینیمل برین بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے نا. دوسرا جس میں شرم, حیا, عزت, غیرت, نفع نقصان سمجھنے کی صلاحیت وہ ختم ہو جاتی ہے, بالکل ختم ہو جاتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے ہوتے اگر علاج نہ کیا جائے, رکاوٹ نہ لائی جائے تو بالکل ختم ہو جاتا ہے. اب جانور کیا کرتا ہے؟ دیکھیے جانور جو ہے نا وہ خواہش کا بندہ ہوتا ہے, اسے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے. اس کو اگر کال آف نیچر ہے, کوئی پیشاب آیا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جہاں بھی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ انسان کیا کرتا ہے؟ جتنا مرضی پریشر ہو وہ جگہ ڈھونڈتا ہے پردے والی. کیوں؟ اس کا ہیومن برین کام کر رہا ہے. جب اینیمل برین اینیمل برین کام کرنا شروع کرتا ہے تو جو ان پاگلوں کو آپ دیکھتے ہیں ان کے کپڑوں میں بھی گندگی ہوتی ہے, اسی میں کر دیتے ہیں, یا جہاں کھڑے یا بیٹھے ہوتے ہیں وہیں کر دیتے ہیں, کھڑے کھڑے بھی اور بیٹھے بیٹھے بھی. تو اس کے لیے یہ ایسے ایسے جواز تلاش کرتے ہیں کہ آپ کی عقل اس کا جواب ہی نہیں دے پاتی ہے. ساری کی ساری صلاحیتیں صرف ایک چیز کی طرف چلی جاتی ہیں, اور وہی انتہائی مشکل کا وقت ہوتا ہے. اسی لیے وہاں سے واپسی جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے. یہ جتنی بھی یہ انگریزی کے لفظ لکھے گئے ہیں یہ سارے اپنے خاص میننگز رکھتے ہیں. تو میں نے عام فہم بنانے کے لیے اس کو ہیومن برین اور اینیمل برین دو میں اس کو بانٹ دیا. بدقسمتی نہیں ہمارے وسائل کی کمی کہ پاکستان پورے میں کسی بھی ہسپتال میں پرائیویٹ یا سرکاری طور پہ یہ جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں یہ موجود, اس کا سسٹم نہیں ہے. یہ میں نے ایک باہر کے ڈاکٹر سے منگوائی. سکیننگ, اب دنیا میں اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے کہ سکین کر کے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا برین کتنا اب تک ڈیمیج ہوا ہے, ریکوریبل ہے کہ نہیں ہے. اس کے مطابق پھر اس کا علاج ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں جو ماہرین ہیں وہ سمٹمز دیکھ کے, مریض کی شکل دیکھ کے, جو گھر والے بتاتے ہیں ان کو دیکھ کے, اور کچھ اپنے تجربے کی بنیاد پہ دوائی دیتے ہیں. تو یہ حالت سب سے قابل رحم ہوتی ہے. اس کے اوپر جو آدمی نشے کا مریض بن چکا ہے
اس کو کچھ کہنے کی بجائے اس کی فیملی کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں رکھیں گے۔ میں نے یہاں کی انتظامیہ سے بات کی ہے، تو یہاں کے سی او صاحب نے نا اس چیز کو بڑی ماشاءاللہ اہمیت دی ہے، تو جلد ہی اس کے اوپر سیشن الگ ہوگا۔ اچھا، اب جب انسان اس حالت میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی زندگی کا دیکھیں نا، جانور کی زندگی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کو اس کا کھانا مل جائے جو اس کی خوراک ہے۔ شیر بھوکا مر جائے گا، وہ گھاس نہیں کھائے گا، اس نے گوشت ہی کھانا۔ اسی طرح سے دوسرا، اس کی جنسی ضرورت جو ہوتی ہے وہ ایک خاص وقت میں خاص وقت کے لیے ہوتی ہے، ہر وقت کے لیے نہیں ہوتی۔ تو انسان جو ہے پھر اتنا گر جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ سکیننگ کی سہولت میسر نہیں ہے، اس کے رشتے خراب ہوتے ہیں، بیوی بچے، ان کی تعلیم، نفسیاتی طور پہ، معاشی طور پہ دیکھیں تو اس کا کاروبار نہ صرف اپنا تباہ ہوتا ہے بلکہ جو اس کے باپ کا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اس کا جو لوگوں سے لین دین ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کا تو بیٹا ایسا، اور دوسرا وہ اس کے اوپر اتنا خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ خرابی آتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کا دھیان کام کی بجائے اس بیٹے پہ لگا ہوتا ہے، وہ کام پہ وہ توجہ دے ہی نہیں سکتا جو مرضی کر لے۔ اسی طرح بیوی ہے، وہ کن جذبات اور احساسات کے ساتھ اس شخص کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ اور اخلاقی طور پہ مورل ویلیوز نہیں رہتی۔ جھوٹ میں ان سے زیادہ بڑا ماسٹر کوئی نہیں ہوتا، اور جھوٹ بولنا ان کی بیماری کا حصہ ہے۔ یہ بات بھی میں وہ والدین والا سیشن جو ہوگا اس میں بتاؤں گا کہ یہ ان کی بیماری کا حصہ ہے کہ انہوں نے جب بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے، اور وہ بھی اتنا کمال انداز میں کہ جس کو پروین شاکر کہتی ہے نا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا اس قرینے سے کہ میں اعتبار نہ کرتی تو اور کیا کرتی۔ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، اخلاقی ہو، روحانی ہو۔ اچھا ہاں، روحانی میں بھی بڑا کمال کرتے ہیں یہ لوگ، 4 گھنٹے ان کی نماز ہی ختم نہیں ہوتی۔ وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ وہ تڑ میرا منجی تے پیا، روح سجنا دے ڈیرے تے، تو روح جو ہے نا وہ اس ڈیرے پہ ہوتی جہاں اس کی ضرورت اور خواہش نے پورا ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہ ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی جب اس کو دکھ پہنچتا ہے، اپنی بیوی کو روتے دیکھتا ہے، تو یہ نہیں ہے یا ماں کو روتے دیکھتا ہے یا باپ کو روتے دیکھتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ چونکہ اس کا یہ حصہ، یہ بلو والا جو ہے، یہ چونکہ سکڑ کے چھوٹا ہو چکا ہوتا ہے، پراپر صلاحیت نہیں رہتی، لیکن جتنی صلاحیت رہتی ہے وہ جو اس کو دکھ پہنچتا ہے اس دکھ کے علاج کے لیے بھی چپ چپ رہن لئی، دکھ سکھ سہن لئی، کوئی ہری تے کوئی لال پری پیندا ہے، پھر وہ اس کا رخ کرتا ہے۔ یہاں پھر اس کے گھر والوں کا رول آتا ہے کہ وہ کیا کریں، یہاں آ کے اپنے مریض کو کیسے سنبھالیں۔ دیکھیں یورپ اور امریکہ، وہاں پر انہوں نے ویڈ جو ہے، چرس کی آپ سمجھے خاندان کی چیز، اس کو لیگلائز کر دیا کہ ہیروئن اور یہ جو آئس وغیرہ ہیں یہ لوگ ان سے بچ سکیں تو چھوٹا نشہ کریں۔ اسلام نے تو یہ اجازت نہیں دی۔ تو یہاں آ کے یہ جو جمہوریت کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ یاد رکھیے گا زیادہ تر غلط ہوتے ہیں۔ نشہ کسی بھی مقدار میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جب کہہ دیا حرام تو پھر وہ حرام ہے۔ اب انہوں نے اجازت دی تو کیا ہوا؟ ہر کوئی جا کے دکان سے لے سکتا ہے، اس کو کوئی روکے گا نہیں، کوئی چھاپا نہیں پڑے گا، تو وہ عادی تو ہو گئے نا اس کے۔ اور کچھ لوگوں نے نشوں کو تیز کرنے کے لیے اپنے کئی فارمولے بڑے خطرناک قسم کے ڈال لیے ہیں۔ یہ جو گٹکا جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو پتہ آپ کو یہ کیسے بنتا ہے؟ شاید اس کے پورے پروسیس کو کوئی بندہ دیکھ لے، نشئی نہ ہو، گٹکا کھانے کا عادی نہ ہو، ابھی شروع اس نے نہ کیا ہو، اگر وہ اس کو بنتا دیکھ لے تو وہ گٹکا کیا دنیا کے ہر نشے سے بھاگ جائے گا کہ اس میں کیا کچھ ملایا جا رہا ہوتا ہے۔
اب اس کو بھی مزید تیز کرنے کے لیے کیا کچھ ڈالا جاتا ہے اور کیا کیا جاتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے فارمولے کرتا ہے۔ میں ایک غریب فیملی کے ایک ایسے بچے کو جانتا ہوں جو 24 سال کی عمر میں اس نے قوام میں کچھ ڈالا مزید تیز کرنے کے لیے، کیونکہ قوام سے زیادہ وہ افورڈ نہیں کرتا تھا کسی اور نشے کو، تو اس نے اس میں چونا اور پتہ نہیں کون سا تیزاب اپنی عقل سے تجربہ کر کے ڈالا اور وہ زندہ نہیں رہا۔ یہ جو آپ سڑکوں پہ پڑے دیکھتے ہیں، یہ بھی کسی ماں کے بچے، کسی باپ کی سوچوں کا مستقبل، کسی بیوی کے شوہر اور کو بچوں کے باپ ہوتے ہیں، مگر ان کو اس چیز کا وہ احساس اس سطح کا نہیں ہوتا۔ اگر کسی نشئی کو کبھی احساس ہو جائے تو وہاں آ کے جو والدین کی ذمہ داریاں ہیں، جو میں نے کہا نا بار بار آپ کو 4-5 دفعہ دہرا چکا ہوں کہ اگلا سیشن والدین کے لیے ہوگا، تو وہاں اس کی بات پر عمل کرنے کی بجائے، اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس کو تانا تشنی دیا جاتا ہے، چونکہ ہم والدین جو ہیں وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتاؤں، اگر آج حکومت، ٹائم کتنا ہے، اگر آج حکومت یہ اعلان کر دے کہ کل سے ہر نشہ بیچنے اور نشہ کرنے والے کی سزا صرف اور صرف موت ہے، ابھی فرق پڑ جائے گا۔ چین نے کیا کیا تھا آپ کو پتہ؟ چین کے لوگ افیمی کیوں تھے؟ کس نے بنائے تھے؟ یہ گورا صاحب نے بنائے تھے۔ اور یہ تو پھر قسمت ہے نا کہ دیکھیں یہ کس نے، وہ اس لیے کہ ہم اقبال سے بھی پہلے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ چائنیز کیا چیز ہے اور آنے والے وقت میں کیا کریں گے، تو انہوں نے اس کو نشے پہ لگا دیا۔ اب انہوں نے شرعی قدم کیا یا نہیں کیا، وہاں کی 60% سے زیادہ آبادی ایک محتاط اندازے کے مطابق افیون کی عادی تھی، افیمی تھے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے تک جب یہ نئے نشے نہیں آئے تھے تو نشیوں کے لطیفے 2 ہی ہوتے تھے، 3 بھنگیوں کے، شرابیوں کے اور زیادہ تر افیمیوں کے ہوتے تھے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ کراس دی بورڈ ساروں کو مار دیا۔ اب آپ دیکھ لیں وہاں افیون کا نام تک نہیں ہے، اور جہاں نشے کے اڈے حکومت کی سرپرستی میں، شراب کس کے لائسنس پہ بکتی ہے؟ وہ جائز تو نہیں ہو جاتی لیکن لیگلائز ہو جاتی ہے۔ وہ کون بیچتا ہے؟ میں اور آپ تو نہیں اس کا لائسنس دیتے، کوئی بھی حکومت وقت ہو تو وہ دیتی ہے۔ اگر حکومت چاہے تو یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے ایک بہت ہی اہم کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کہانی جو ہے سر مجھے ٹاٹا گروپ آف انڈسٹری کے چیئرمین نے اپنی زبان سے سنائی۔ کتنا بڑا آدمی ہے اور کیا لیول ہے اس کی عقل کا اور اس کے بزنس کا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بزنس مین جو ہے وہ ادروائز لٹریچر میں اور علم میں بھی اتنی دسترس رکھ سکتا۔ ایک آپ کی سوچ ہوتی ہے نا۔ اس نے کہا کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے گرل لگانے کی۔ میں کہا جی گرل سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا تفریحی مقام جس پر دنیا بہت زیادہ جاتی تھی اور وہ اس سٹی کا سب سے بڑا ہب تھا انکم کا، اتنے وہاں سیاح آتے تھے۔ کیا آتے تھے؟ اتنے سیاح آتے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ وہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ یہاں پہاڑ پہ جب لوگ کھڑے ہو کے اس منظر کو دیکھتے، پہاڑ کے اس چوٹی پہ، تو اتنا محو ہو جاتے اس کو دیکھنے میں کہ نیچے گرتے تو ٹانگیں بازو ٹوٹ جاتے، گردن ٹوٹ جاتی، اور ان کو بڑا، تو وہاں سے ہسپتال جانا بڑا مشکل اور لمبا سفر تھا۔ تو حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر ایک آرتھوپیڈک بڑا ہسپتال قائم کر دیا جائے، اس سے ہماری انکم بھی مزید ہوگی اور لوگوں کو تکلیف کم ہو جائے گی اور لوگ جلدی ریکور بھی ہو جائیں گے۔ تو اتفاق سے وہاں وحید صاحب جیسا ہے کوئی نوجوان انجینئر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ جی یہ جو میں نے سنا ہے کہ یہ تو ارب روپے سے بھی زیادہ کا بجٹ ہے جس طرح کا آپ ہسپتال بنانا چاہتے ہیں، مجھے آپ صرف 10 لاکھ روپیہ دے دیں، اس میں میرا پروفٹ بھی ہوگا، اور میں گارنٹی کرتا ہوں کہ صرف 3 دن کے اندر اندر حادثے ہونے بالکل ختم ہو جائیں گے، بند نہیں ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، اور 3 دن لگیں گے صرف۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے آ گیا؟
بہرحال وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو 3 لاکھ کو اتنی بڑی رقم نہیں ہے، تجربہ 10 لاکھ پہ کر لیتے ہیں سوری۔ اس نے کہا، اس نے جا کے جائزہ لیا، پھر یہ بات کہی تھی۔ اس نے جا کے دیکھا کیا؟ اس نے کہا کہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ محو اتنے ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم ایج پہ کھڑے ہیں، وہاں ایک گرل لگا دیں مضبوط قسم کی، لوہے کی، اتنی مضبوط ہو کہ وہ کسی کے بوجھ سے نہ گرے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لوگ گریں گے نہیں تو ہسپتال کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیں، آج حکومت اگر ایک سٹیپ اٹھا لے، صرف ایک سٹیپ، یہ اعلان کر دے، اگلے دن دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ وہ گرل لگانے کی ضرورت ہے، وہ حکومت نہیں لگا رہی، کسی بھی وقت کی حکومت نے یہ نہیں لگائی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جب شراب کا حکم ہوا تھا، دوسری مثال ضیاء الحق کے زمانے کی ہے۔ یہ مجھے اس شخص نے بتائی جو خود بھی اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھا، اس وقت وہ حاضر سروس تھا، لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ اس نے کہا کہ حکم آیا کہ آج اور ابھی شراب جو ہے وہ فوج کے کسی کمرے میں، بار میں، کلب میں نہیں ہوگی۔ امیڈیٹلی، رات کے 2 بجے تھے یا 1:30 بجا تھا، کرنل صاحب کہتے ہیں کہ چھنا چھن ایسی ہوئی باہر، ہر کسی کے پاس جو بوتلیں تھیں جس حالت میں تھی وہ توڑ دی گئیں۔ صبح کو ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو شراب نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا ہو۔ پھر بعد میں کیا ہوا وہ ایک الگ بات ہے۔ اس دنیا سے جانے والے شخص کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اس کو ویٹیج دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چاہے تو تقدیر بدل سکتا ہے، وہ سوچ تو لے اس کا ارادہ کیا ہے۔ تو یہ میرا جو آج کا یہ ادھورا نہیں ہے، کلوز نہیں ہوا، یہ کنٹینیو رکھنے کے لیے ہم اس کو اگلی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور ایک میں آپ کو لائیو ایگزامپل آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جس خاندان سے ہے، میں اس خاندان کو پچھلے 30 سال سے جانتا ہوں۔ جس قدر زیادہ نیک صالح پڑھا لکھے، ماں اس کی ٹیچر، تو کسی نے نہیں چاہا تھا کہ یہ ایسے راستے پہ جائے، ماحول میں جس وجہ سے بھی چلا گیا۔ تو یہ آپ لوگ دیکھیے کہ جو احتیاط نہیں کریں گے تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو اس لیے اس بچے کو میں نے صحت کی حالت میں بھی دیکھا، بیماری کی حالت میں بھی دیکھا، اور اب یہ ریکوری کے فیز میں ہے۔ بیماری کی حالت ناقابل بیان ہے، شکل و صورت ماشاءاللہ قد کاٹ کیا کمال کا ہے، لیکن اندازہ کیجئے کہ جب یہ فیز میں بیماری کے تھا تو کیا حالت تھی۔ تو اب یہ جتنی بھی اپنی بات سنا سکے گا اس کو غور سے 2-3 منٹ میں سنیے گا، اور اس کو ساتھ لے کے جائیے گا کہ انسان کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ تو اگر اس کی مثال دیکھ کے آپ میں سے کوئی ایک بھی باز آ گیا اس حرکت سے، تو میں سمجھوں گا کہ اس کی محنت کا حق ادا ہو گیا، اور میری محنت کا بھی۔ اور یہی دعا میں قوم کے باقی بچوں کے لیے کروں گا جو اس عذاب میں آ چکے ہیں۔ نحمدہ صلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی داستان سفر بہت ہی لمبا ہے، لیکن میں مختصر سی بات کروں گا۔ 2017 میں عمرے پہ گیا تھا، اللہ کا گھر دیکھا، مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، زیارتیں کی۔ جب میں واپس آیا وہاں سے تو میں نے اپنے باپ سے کسی ضد لگائی کہ میری شادی کرو۔ میں بیمار تھا، ڈپریشن کا پیشنٹ تھا۔ 2013 میں مجھے پہلا اٹیک ہوا تھا، اس سے پہلے میں بالکل ٹھیک تھا، نارمل۔ 2017 میں ڈپریشن کی گولیاں کھاتا تھا۔ میرے محلے میں ہی ایک نان چنے والا تھا، اس کا بیٹا مجھے ہر روز کہتا تھا کہ میں تجھے ایک ایسا عمل دکھاؤں گا کہ تجھے مزہ آئے گا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، میں کہا دیکھ لیا۔ پھر ایک دن وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، اس نے چرس تیار کی ہوئی تھی۔ جب بعد میں میرے نالج کا پتہ لگا، اس نے چرس والا سگریٹ بنایا اور مجھے 2 کش لگوائے، میں نے لگا لیے۔ وہ 2 منٹ تو میرا دماغ گھما نا، میں ہلا نیچے، کبھی گرا ہوں، اٹھ رہا ہوں۔ تو وہ نظام چلتا رہا، گھر والوں کو شک نہیں، گھر والے کو یہی پتا تھا کہ دوائیوں کی وجہ سے اس کا دماغ
دوائی بھی کھا رہا ہوں، دونوں کراس میچ بھی کر رہا ہوں، دوائی بھی کھا رہا ہوں اور ڈرگ ایڈکشن بھی کر رہا ہوں چرس کی. تو پھر میرے فادر نے ان دا اینڈ دا سپورٹ مجھے داخل کرا دیا فاؤنٹین ہاؤس. ایک وہاں پہ میں اتنا رویا، میں نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا کہ میں نے ماں باپ میرا باپ میرے سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ میرے پیچھے پاگل ہو گیا. وہ مجھے سڑکوں پہ ڈھونڈے، روک کے گاڑیاں جا رہی ہیں ملتان روڈ میں وہاں میرے، لیکن آخری اس نے کہا مجھے داخل کرا 1 مہینہ. جب میں 1 مہینے بعد باہر آیا تو کرونا شروع ہو گیا تھا. گھر میں رہ کے میرا دماغ پھٹ گیا کہ میں 1 ماہ قید میں رہا ہوں فاؤنٹین ہاؤس کی، جہاں پہ سورج کی شعاعیں بھی نہیں اندر جاتی. اس جگہ میں رہا ہوں. میری شادی ہو گئی تھی، میرا ایک بیٹا تھا محمد ابراہیم، شاید آپ نے دیکھا ہے ابھی. ابراہیم بن گیا، ابراہیم تھا. مجھے اس کی بہت یاد آتی تھی. نشے کئی قسم کے ہوتے ہیں. جب میں فرسٹ ٹائم ایڈکشن وارڈ میں گیا تھا تو ادھر میں نے دیکھا، میں تو چرسی پیتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ سیرپ، یہ شربت والا سیرپ پیتے رہتے ہیں. اس کا بھی نشہ ہے، شربت کا سیرپ. تو اس کے بعد میں 3 سال ٹھیک رہا ہوں. تو یہ پچھلے 6 ماہ سے دوبارہ اس کیفر میں چلا گیا. ابو بڑے پریشان ہوئے، پہلے دیکھا کہ بھائی سے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے. تو سب بھائیوں نے ایک ہی کہا کہ اس کو داخل کروا دو، اس کا حل کوئی نہیں ہے، یہ نہیں سدھر سکتا. آج بھی میرا ایک بھائی میرے سے اتنا لڑتا ہے، صبح شام لڑتا ہے. شاید اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے وہ چیز چھوڑی نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ عقد کیا ہے. اور میں 5 وقت کا نمازی ہوں باجماعت. میں نے وہ کام نہیں کرنا، دوبارہ وہ چیزیں انجوائے نہیں کرنی ان کی وجہ سے میرے ماں باپ، میرے بہن بھائیوں کو تکلیف پہنچے، ان کا سٹینڈرڈ خراب ہو. شکر اللہ، شکریہ. اب دیکھیں اس کے منہ سے آواز جو نکل رہی ہے آپ کو، اب تو اس کی سمجھ آ رہی ہے. آپ اس کو کچھ 3-4 ماہ پہلے دیکھتے تو اس کی آواز کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کیا کہہ رہا ہے، اور یہ سیدھا نہیں کھڑا ہوتا تھا، بالکل ایسے کر کے چلتا تھا کہ وہ نارمل جسم انسان کا لگتا ہی نہیں تھا. تو یہ ایک ایگزامپل سے دیکھیے کہ صرف اس نے جب ارادہ کیا تو آج یہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ نارمل لائف میں واپس تو نہیں آیا، لیکن اس کا سفر ادھر شروع ہو چکا. یہ تھا جی آج ہمارا پہلا حصہ، اور اس میں بچوں کی ترجمانی کرنے کے لیے ایک بچہ آپ سے بات کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل ہوں. ہمارا آج کا موضوع ہے نشہ. نشہ کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کا کیا نہیں فائدہ. یہ سب باتیں جو آپ کو جناب پروفیسر اشرف صاحب بتا چکے ہیں. میری صرف ایک بات دھیان سے سن لیں، کان کھول کے نہیں دل کھول کے سنیے گا. یہ میں پیغام ان کے لیے دینا چاہ رہا ہوں جو نشہ کرتے ہیں. جب آپ نشہ کرتے ہیں تو آپ کے کتنے بچے برباد ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس موضوع نے کتنے گھروں کو جلا دیا ہے، کتنے گھروں کو تباہ کر دیا ہے. خدا کے واسطے اس راستے پہ نہ ہو. بہت شکریہ.